बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब रीडर्स। आप सबको माहम कहानी में खुश आमदीद। रीडर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा तो मैं वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं तो तुम्हें क्यों लेने दूँ। वो आंखों में आंसू लिए बोली, जानती हो लैला, ज़िंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसा महसूस होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सांस रुकने लगेगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मट्टी फेंक रहा हूँ, तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचाओ, खोलो मुझे, निकालो मुझे यहाँ से, मेरी सांस रुक रही है। तुम्हें ज़मीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल उसके करीब बैठता बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी क्योंकि उसे पता था उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी गोश्त की खुशबू सूंघ कर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे। वो कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक तुम्हें मज़ीद खौफज़दा कर देंगी। लैला ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखने चाहे, लेकिन इससे पहले ही यारम ने उसके हाथ थाम लिए। वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान के घुराने लगेंगे। पूरा जंगल जंगली जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांस रुक रही होगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनना चाहोगी। कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकाल कर चीर फाड़ ना दें। फिर ज़मीन के अंदर की मखलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगने लगेंगे। प्लीज़ बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ। बस बस प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। मैं कुछ कभी किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊंगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वो चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यारम ने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स की आने वाली नस्लें कांप उठेंगी। उसने सामने खड़े खिज़र और शार्फ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। उसने एक झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में सिर्फ रूह के लिए दिल धड़कता है, बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पर बैठी मासूमा बुरी तरह से कांप रही थी। डेविल, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने ये सारा ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस इसके अस्पताल में आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अस्पताल के कमरे में से बाहर निकला तो खिज़र भी उसके पीछे आया, क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसे उसने लैला को उसकी मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे मारने वाले हो? मासूमा ने पूछा। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, इससे दूर दूर रहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे मज़ीद डर लगने लगा था। लेकिन खिज़र ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो साथ चलती पूछने लगी, तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था? उन्हें भी ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था? मैं नहीं जानता ज़िंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रुकते हुए कैसा महसूस होता है। उस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में थे जब बाहर से जानवरों की ऐसी ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। इन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके उन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन के अंदर से निकाल कर सिद्दीक उसके लिए अजीज़ था, वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत हो लड़की। वो उसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई। डेविल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आज, लेकिन फिर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वो लोग इस वीडियो को डिलीट करने पर राज़ी नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो किसी डेविल से नहीं डरते, तो चलो फिर उन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर दो। लेकिन मैं रूह को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ। 2 टिकट्स का बंदोबस्त कर दो। मैं तब तक अपने सारे काम निपटा डालूँगा। तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। डेविल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। तो क्या रूह आने वाली ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएगी? क्योंकि तुम ज़रूरत से ज़्यादा
پوزیسو ہو رہے ہو. مجھے لگا تھا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی. لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی. ڈیول، یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں. اگر لیلا نہیں تو کوئی اور صحیح. میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی روح نکال دوں گا. تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے. مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے. وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پر آیا تھا. شارف آنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا. شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے. بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا. میں ان گنہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ڈیول کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوری نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا. باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے. وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پر بیٹھے. اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگا. جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا. وسیم بیٹھتے ہوئے بولا. ارے ہم نے تو ویڈیو کا ذکر بھی نہیں کیا. بیٹھو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں. خضر نے کہا. ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والا ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں. اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا. مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا. وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا. پہلے ان پیپرز پر سائن کرو. وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے. ڈیول پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا. خضر نے شارف کو مخاطب کیا. شارف، وسیم راشد کا آفس کتنا اچھا ہے، جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے. شارف نے جتلانا ضروری سمجھا. ان کا آفس شارف نے خود ڈیزائن کروایا تھا اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا. وہ اپنی ہر چیز کو نمبر 1 سمجھتا تھا. ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل میں کہا. تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا. اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک لیگ سے راشد کو زمین پر گرایا، جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا. ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا. چھوڑو ان سب باتوں کو. میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا. ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا. نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگا، وسیم چلایا. درد ہوگا. اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا تھا. فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوئے. سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا. اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کر فون اٹینڈ کیا. ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سمو کر بولا. مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں. روح شرماتے ہوئے بولی. کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے. اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا، تب تک تم تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا. اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا. فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پر ڈمپل غائب ہو چکے تھے. احسان مانو میری بیوی کا، جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے. اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا. وہ روتے ہوئے بول رہا تھا. تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ. خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے. مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. خضر، اس سے ڈیلیٹ لے کر سب کچھ ڈیلیٹ کروا دو، بس اتنا کہہ کر نکل گیا. جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا ہو. ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے. وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا کہ انتظار کرنے کی عادت نہ تھی، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی. وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر گاڑی میں بیٹھی. روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں. اوپر آرام سے تیار ہو رہی ہو؟ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے. روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی. بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا
اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں۔ اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ یارم ایک ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں میں نے میک اپ کیا ہے؟ ہاں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ میں اسے میک اپ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کہتا؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کے اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اور او پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں، تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا۔ سزا آپ مجھے دیں گے تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو؟ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی چھلکنے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، انہوں نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا اور مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت کرنا۔ اس نے تہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا تھا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسمانیت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، اس کے گال پر کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا، اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ، مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کے بھول جاؤں گی، روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں 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 یہ بھی اچھی بات ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے اپنا گارڈ رکھ لو، تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کر پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں، تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اوف یہ شخص اظہار کے معاملے میں کتنا امیر تھا، بات بات پہ اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔ روح اگر تم نے ناخن کھانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی زمائنی بات کرتا وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی اس عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی، یہ تو خود ہی منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ منہ میں آئے تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح کی آنکھیں ٹپٹپاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گھور کر دیکھا، مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کیا کھاؤں گی، کیسے کام کیسے کروں گی، کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا، اپنی بیبی کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں۔ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا۔ ہاں چلیں، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کر میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسا جارحانہ نکلا تو؟ یارم ایک دم سیریس ہوا۔ تو میں بھاگ جاؤں گی، روح ہنس کر بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ نہیں بولی، بس اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو اس کے جانے کی بات پسند نہیں تھی، وہ جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا، یارم نے اس کی پسندیدہ ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم یہاں سب کے سامنے، وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، روح نے ہار مانتے ہوئے کہا۔
یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہیں سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسا مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضگی سے منہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا۔ وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی۔ بیبی کیا کر رہی ہو یار؟ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی بات مان رہی تھی اور ابھی وہ مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا۔ تو یارم کا کیا کہا بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو۔ اس نے پیار سے اس کا گال چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، روح نے مزید منہ بنا کر کہا۔ ہوئے میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پر، یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کی ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن جب تم اس طرح سے غصہ نکالتی ہو، یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ چلا رہا تھا، جس کے لیے یارم تو تیار تھا، لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی بھی آفس میں تھا۔ دیکھا تو لیلا بیٹھی رو رہی تھی، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کر اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے۔ یہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کیے جا رہی ہو؟ بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل، تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کر رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ شارف نے اپنی مثال دی۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھیں اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا۔ وہ 25 سال کا یہ تھا۔ وہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کر سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا، وہ یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کرو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر بور ہوتا تو لیلا اور خضر اسے چیلنج دیتے تھے، جنہیں وہ ہر حال میں پورا کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا؟ میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے میں، اور اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کئی درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اچھا خاصا بھوکلا گیا۔ کیوں، تمہیں چیلنج چاہیے تھا؟ میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کر دے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اپنی ٹینشن بھلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کر یہ چیلنج لیا تھا تو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا، اسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی۔ اگرچہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہیں بچتا، اور گھر میں کام ہی کتنا تھا۔ سارا کام نپٹا کر ویسے بھی وہ کتنی ہی دیر فارغ رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی، جب دروازہ بجا۔ ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پر؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا ہے۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ تو باہر سے شارف بولا، ارے شارف بھائی۔ روح خوش دلی سے خوش آمدید کرنے لگی۔
ہاں میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا ہوا اندر آ کر بیٹھا۔ جی کہیے کیا کہنے آئے ہیں؟ خضر تو اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شارف کافی نک چڑھا تھا اور اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج اس سے ملنے چلا آیا۔ ہاں میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اچھی کا تو پتہ نہیں، اچھی کا تو نہیں کہہ سکتی میں، ان کے پاس زیادہ دیر نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نا تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج پھر اسے اچانک ہی یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں ابھی نہیں کھایا، ابھی جا کے کھاؤں گا۔ ہاں چائے لے آؤ تم۔ اسے کہاں ڈیول کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا؟ ہاں لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس کے ہاتھ کا مزے کا کھانا دوسرے تیسرے دن نصیب ہو جاتا تھا، لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی تو ضروری تھا، آخر لیلا کا دوست تھا اور اسے لیلا کا ہی دیور بننا تھا، اور اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلا اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گی، خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ شارف کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک سائڈ پہ رکھ کے کھانا کھانا شروع کرنے لگا۔ اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پہ اسے قید خانے میں ہی ڈال دیتا۔ شارف میں بچپنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کرتا رہتا تھا، جس کی سزا کے طور پہ ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پتلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا، اور سامنے رکھی چکن کڑھائی اس پتلی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی، بلکہ بہت مزے کی بھی تھی۔ تم میری شکل دیکھنا بند کر جاؤ، میرے لیے چائے بناؤ، اس نے آرڈر دیا تھا، جسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹرز کھڑی ہو۔ چلو یارم کہ آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا۔ اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے لے کر میں آؤں؟ روح جو کب سے اس کے سارے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا، اچانک اسے گھورنے لگا۔ تم بھی اچھی ہو تو چائے تو دے ہی سکتی ہو، شارف نے معصومیت سے کہا۔ وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور ملیں گے، تم لیلا سے زیادہ خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ اچھی بھی ہو، وہ روبوٹ کی طرح بولا تھا۔ روح کی تو ہنسی ہی نکل گئی۔ اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات میں لیلا کے منہ پر جا کر کہوں گا، اور میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ روح نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جنہیں میں پورا کرتا ہوں، ہمیں زندگی میں نا ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی مجھے ٹاسک دے سکتا ہے۔ ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ زندگی ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا اس کا چیلنج ہر قیمت پر پورا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، پھر تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی، میں اچھا ہوں یا خضر؟ شارف کو آج پہلی بار یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی، شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ آپ سے تو کبھی تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ ہاں خضر بھائی بہت اچھے ہیں، اس نے دل سے تعریف کی۔ مطلب خضر مجھ سے زیادہ اچھا ہے؟ شارف نے منہ بنا کر کہا۔ پانی پوری کھاتی ہو تم؟ شارف اپنی فیوریٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا۔ کیا پانی پوری یہاں دبئی میں؟ روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی، جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاں میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں کچھ بھی کروں گی جو آپ کہیں گے، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لڑکی والی بات تو سن لو۔ شارف نے اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پر پٹکا۔ تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی خضر کے لیے بلڈنگ کی چھت پر چڑھ کر چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ شارف خضر سے بہتر ہے، خضر ایک نمبر کا لوفر ہے، شارف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شارف نے چبا کر کہا۔ اس کے بدلے میں تم ایک نہیں بلکہ 5 پلیٹ پانی پوری کی لا کر تمہیں کھلاؤں گا، اور اگر آرام سے کہو گی تو 1 پلیٹ ملے گی کیا؟ اور اگر آرام سے کہوں گی تو 1 پلیٹ ملے گی کیا؟ روح نے معصومیت سے کہا۔ ہاں پیاری بہنا،
کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں خضر کے کان میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازہ بجا اور دوبارہ اتنے جارحانہ انداز میں بجا کہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور شٹ ڈیول آ گیا، شارف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے؟ روح نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے کہ وہی ہوگا، دیکھو تم مجھے بچا لینا، تم میری پیاری بہن ہونا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے بچا لینا۔ انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے، یہی بات ہے نا؟ روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں روح، دروازہ کھولو باہر سے، یارم بولا اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں اچھی یا لیلا انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا، شارف نے منت کی اور روح نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شارف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ یارم یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ روح تو پہلے اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر شارف کو چھڑوانے لگی۔ شارف تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ لیلا مجھے بتا چکی ہے، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جس سے تم ساری زندگی یاد کرو گے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب روح نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے کیا؟ میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے روح کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ خبردار جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ شارف کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا، وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ وہ معصومیت سے بولا، بہت بھوک لگی تھی تمہیں، کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا۔ وہ ایک نظر روح کو دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا، گھورنا بند کرے میرے بھائی پلس دیور کو، اور خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی ہو آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یارم کی محبت نے اسے چند دنوں میں ہی بہت کانفیڈنس دیا تھا۔ شارف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتہ لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا۔ میں روح بھابھی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، پھر روح بھابھی میرے لیے کھانا لے کر آئیں، لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا، میں روح بھابھی کو کبھی کچھ نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چائے بھی پیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتا بولا، کھانا ٹھوس چکے ہو تو چائے بھی پی کے ہی جانا، آخرکار سالے ہو میرے۔ یارم کو آج شارف کی معصومیت نے نہیں بلکہ روح کے دبنگ بول کر اپنے بھائی کی سپورٹ نے شاک کیا تھا۔ شارف کو یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا اب آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ شارف روح کو سب کچھ بتانے کے لیے آ گیا ہے۔ اسے شارف پر بہت بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی روح کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کر پاتا تھا۔ جب سے روح اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے، وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مجھے خود ہی روح کو جلد سے جلد سب کچھ بتانا ہوگا، لیکن کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ وہ ایک ہاتھ کھڑکی سے ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ روح کا ہاتھ اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ وہ سرگا اس کی بیک پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ دھیمی آواز میں منمنائی تھی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ شارف بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی، وہ معصومیت سے بولی۔ یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم ایسے ہی مجھ سے بنا ڈرے بنا گھبرائے بات کیا کرو، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے شارف کو اور کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ یہاں آیا اور میرا کام وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ یارم نے بات بنائی، کر دیں گے نا کام، آپ کو پتہ ہے شارف بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے۔ روح نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، کیا بات ہے، مطلب کہ تم شارف کی فیوریٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو، خیر اچھی بات ہے۔ آج سارا دن کیا کیا؟ وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ پھر روح بھی اسے اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی۔ روح، آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھیلا رہے ہیں، مجھے پچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ انسپیکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفس میں؟ یار نے اسے یاد دلوایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، روح نے کہا۔